औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानून विरासत के बाब में हमारी जो आज की नशिस्त है, इसमें हम सूरह निसा की आयत नंबर 12 को और 176 को मुताला करेंगे। आयत नंबर 11 में अल्लाह तबारक व तआला ने जिन वर्सा का जिक्र किया, मुख्तसर में आपके सामने वो रख दूँ। सबसे पहले औलाद के बारे में हुक्म दिया गया था, और वो ये है कि यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़क्रि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में, यानी हुक्म देता है कि मुज़क्कर का हिस्सा जो है वो 2 मुअन्नसों के बराबर है, यानी बेटे का हिस्सा 2 बेटियों के बराबर है। फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ स्नतैनि फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक, माफ़ कीजिएगा, लाम के ऊपर पेश है। फ़इन कुन्ना निसाअन, एक बेटे के साथ 2 बेटियों का हिस्सा बयान कर दिया। अब कहा जा रहा है कि फ़इन कुन्ना, पस अगर हों, निसाअन औरतें यानी बेटियां, फ़ौक़ स्नतैनि 2 से ज़्यादा। बेटा मौजूद है, 2 बेटियों का हिस्सा पहले बयान हुआ, अब बिल्कुल रब के मुताबिक 2 से ज़्यादा का जिक्र किया जा रहा है कि अगर 2 नहीं है, 2 से ज़्यादा है, देन क्या होगा, फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक, तो उन बेटियों को 1/3 दिया जाएगा, 2/3 दिया जाएगा, 2/3, यानी 12 में से 8 रुपये उनको मिलेंगे। और जो बाकी बच गया है 1/3, यानी 12 में से 4 रुपये, तीसरा हिस्सा यानी कि वो मिलेगा किसको, बेटे को। तो एक बेटा और बेटियां अगर 2 से ज़्यादा, चाहे कितनी भी तादाद में हों, उन सब को 2/3 में बराबर शरीक कर दिया गया है, और बकिया जो अमाउंट है 1/3 वो बेटे का हिस्सा बयान कर दी गई। उसके बाद है कि वइन कानत वाहिदतन फ़लहा अन निस्फ़, अलिफ लाम की इजाफत के साथ निस्फ़ को बयान किया, फ़लहन निस्फ़। और अगर एक बेटी हो, यानी एक बेटा मौजूद है यहाँ पर भी, उसके साथ अगर एक बेटी है तो फिर उसे निस्फ़ नहीं बल्कि अन निस्फ़ मिलेगा। किसका अन निस्फ़ है, जो पीछे जिक्र हुआ सुलुसा का। सुलुसा के अंदर 2/3 आता है, तो 2/3 का जो आधा है वो फिर 1/3 बन जाता है। यानी आसान लफ्ज़ों में अगर एक बेटा और एक बेटी हो तब भी 2 और 1 की निस्बत से तकसीम होगी। बेटे को दुगना मिलेगा और बेटी को अकेला मिलेगा, सिंगल। और अगर एक बेटे के साथ 2 बेटियां हों तब भी 2 और 1 की निस्बत रहेगी, बेटे को बेटी से दुगना मिलेगा। फ़र्क सिर्फ तब आता है जब बेटे के साथ बेटियां 2 से भी ज़्यादा हों। कुन्ना निसाअन फ़ौक़ स्नतैन, फिर कुरान कहता है कि सुलुसा मा तरक, तरका में से 2/3 उनको दिया जाएगा, 1/3 जो है वो बेटे को मिलेगा। तो एक तो हमने ये चीज़ देखी। इसी के साथ दूसरी बात यहाँ बिल्कुल वाज़ेह है, वो ये है कि अगर अकेला बेटा है तो पूरी जायदाद का वो तन्हा वारिस। इसी तरह से अगर 1 से ज़्यादा बेटे हैं औलाद में तो पूरी जायदाद उनमें बराबर तकसीम कर दी जाएगी। इसी तरह से अगर अकेली बेटी है तो वो भी पूरी जायदाद की वारिस बनती है। कुरान मजीद में यहाँ जो हिस्से बयान किए जा रहे हैं वो बेटे के साथ 2 बेटियाँ, 2 से ज़्यादा बेटियाँ और 1 बेटी का जिक्र किया गया है। यहाँ बेटा मौजूद है। हमारे यहाँ आम मुफस्सरीन ने, मुतरजमीन ने और फ़ुक़हा ने बड़ी यहाँ पर गलती की है। एक तो फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ स्नतैन के अंदर मैंने पिछली बार वजाहत से आपके सामने ये बात रखी थी कि कुरान जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर 1 से ज़्यादा यानी 2 से ज़्यादा बेटियाँ हों। वो कहते हैं कि अगर सिर्फ बेटियाँ हों, एक तो सिर्फ के लिए यहाँ अरबी का कोई ऐसा ना करीना मौजूद है ना कि ऊपर अल्फाज मौजूद हैं, ये खुद से अपनी तरफ से सिर्फ को ब्रैकेट में शामिल कर देते हैं। 1 नंबर 2, कुरान कह रहा है कि 2 से ज़्यादा। अब वो चूँकि लेते हैं कि सिर्फ बेटियों का जिक्र हो रहा है, तो फिर बेटियों के जिक्र में कुरान ये कह रहा है कि 2 से ज़्यादा हों उनका तो आप इतना हिस्सा दे दें। सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी की 2 हों तब क्या किया जाए, तो वो फिर 2 के अल्फाज भी खुद से उसमें शामिल कर देते हैं, यानी अगर 2 हों या 2 से ज़्यादा हों, इस तरह करते हैं। तो ये बड़ी गलती है। अज़्र कुरान औलाद वारिस है, वो चाहे बेटा हो या बेटी हो। अकेली बेटी है वो भी बेटे की तरह पूरी जायदाद की वारिस है। अकेली बेटियां ही बेटियां हैं, वो भी पूरी जायदाद की तन्हा वारिस है। पूरी जायदाद उनमें बराबर तकसीम की जाएगी। फ़र्क सिर्फ तब आता है बेटी के हिस्से में जब साथ बेटा मौजूद होता है। मुज़क्कर मौजूद है तो तब ये जो मुअन्नस यानी बेटी है इसका हिस्सा मुज़क्कर से कम हो जाता है। ये हमने दूसरी चीज़ देखी। तीसरी चीज़ इसी के साथ रिलेटेड ये है कि कायम मकामी का एक असूल है जो अकरब से वाज़े होता है। नंबर 7 में जो अल्लाह ने फरमाया कि ये जो हिस्से हैं ये अकरब की बुनियाद पर है। तो अगर बेटा खुदा न खास्ता मौजूद नहीं है लेकिन उसकी औलाद मौजूद है, तो वो जो औलाद है वो बेटे की जगह पर आ जाएगी।
जो हिस्सा बेटे का बनता था बेटे की अदम मौजूदगी में जो उसकी औलाद है, यानी मरने वाले का पोता या पोती या पोते या पोतियां जो भी हैं वो बेटे की औलाद हैं, तो वो बेटे की जगह पर आ जाएंगे। जो हिस्सा बेटे को मिलना था वो उनको मिलेगा। इसी तरह से अगर बेटी मौजूद नहीं है लेकिन बेटी की औलाद मौजूद है, तो वो जो बेटी की औलाद है वो बेटी की जगह पर आ जाएगी। ये अकरब के असूल के तहत है, जिसे वर्स नंबर 7 में अल्लाह ने बयान कर दिया। अब बेटी की औलाद में जाहिर है कि वो दोता है या दोती है या आगे उसकी मजीद औलाद है, तो वो उसकी जगह आ जाएगी। ये कायम मकामी का असूल है। तो ये चीज़ें हमने औलाद के झेल में देखी। उसके बाद कुरान आगे ये फरमाता है कि अगर ऐसा है कि औलाद मौजूद नहीं है और वालिदैन मौजूद हैं, तो फिर वालिदैन क्या होते हैं, वो वारिस बन जाते हैं। औलाद की अदम मौजूदगी में वारिस कौन होंगे, वालिदैन होंगे। फ़इल्लम यकुल्लहु वलद व वरिसहु अबवाहु फ़लि उम्मिहि सुलस। तो इस सूरत में माँ का 1/3 और बाप का बकिया 2/3। तो यहाँ से एक और असूल है जो आपने ज़हन नशीं कर लेना है, वो ये है कि जब हम कुरान का इस तरह से मुताला करते हैं विरासत के बाब में, तो हमें पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो हिस्सा पाने वाले हैं इनके 2 गिरोह की हैं। एक गिरोह वो होता है जिसमें मुज़क्कर और मुअन्नस का हिस्सा बराबर होता है। जहाँ मुज़क्कर और मुअन्नस का हिस्सा बराबर होगा, इसका मतलब है कि वो ज़वील फ़रूज़ कहा जाता है उन्हें, उनके हिस्से मुकर्रर हैं। और इसका एक और भी मतलब है कि जहाँ किसी गिरोह के कुरान ये बता रहा है कि उनके हिस्से बराबर हैं मुज़क्कर और मुअन्नस के, वहाँ पे वारिस गिरोह लाजमी मौजूद होता है। और वारिस गिरोह की निशानी ये है कि मुज़क्कर का हिस्सा मुअन्नस से हमेशा ज़्यादा होता है। आम तौर पर तो 2 और 1 की निस्बत होती है, लेकिन कहीं 2 और 1 की निस्बत के अलावा भी फ़र्क आ जाता है। जैसा कि हमने देखा कि एक बेटा और अगर बेटियां 2 से ज़्यादा हों तो फिर बेटियों को 2/3 में यानी 12 रुपयों में से 8 रुपये में बराबर शरीक कर दिया जाता है, और बकिया जो अमाउंट है 1/3 यानी 8 में से 4 रुपये वो तनहा बेटे को दे दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वही है कि वारिस होने की सूरत में मुज़क्कर का हिस्सा मुअन्नस से ज़्यादा होता है। ये एक असूल है जिसको हमने पेश नज़र रखना है। जहाँ भी कुरान ये बता रहा है या आगे चल के आप देखेंगे कि वहाँ पर अगर ज़वील फ़रूज़ का जिक्र हो रहा है, ज़वील फ़रूज़ यानी जिनके मुज़क्कर और मुअन्नस के हिस्से बराबर होंगे, इसका मतलब है कि वहाँ पे वारिस गिरोह मौजूद है। अब ये देखिए, इसी में ये जो आपके सामने हिस्से बयान हो रहे हैं, कुरान यहाँ पे फरमा रहा है कि वाले अबवैहि लिकुल्ली वाहिदिम मिनहुमा सुदुसु मिम्मा तरका इन काना लहू वलद। इन अगर कानाहू लहू उस मैयत की वलद औलाद, अगर औलाद मौजूद है और माँ बाप भी मौजूद हैं। अब ये 2 गिरोह हो गए, एक औलाद है, दूसरा गिरोह कौन सा है, वालिदैन का है। तो इनमें से एक वारिस होगा जिसके मुज़क्कर का हिस्सा मुअन्नस से ज़्यादा होगा, और दूसरा गिरोह ज़वील फ़रूज़ होगा जिसकी पहचान ये है कि मुज़क्कर और मुअन्नस का हिस्सा बराबर होगा। तो यहाँ पर जो कुरान फरमा रहा है कि वाले अबवैहि लिकुल्ली वाहिदिम मिनहुमा सुदुस मिम्मा तरक इन काना लहू वलद, मैयत के अगर औलाद मौजूद है तो वालिदैन में से माँ को भी बाप को भी छठा छठा दिया जाएगा। 1/6 माँ का, 1/6 ही बाप का। तो देखा आपने कि यहाँ पर चूंकि वारिस गिरोह मौजूद है जो कि औलाद है, तो माँ बाप यहाँ पर वारिस नहीं है बल्कि ये ज़वील फ़रूज़ है। इनके मुज़क्कर मुअन्नस के हिस्से बराबर है, माँ का भी उतना बाप का भी उतना, यानी मुज़क्कर का भी जो कि बाप है और मुअन्नस का भी जो कि माँ है, इनके हिस्से बराबर बयान किए गए हैं। 1/6 बाप का, 1/6 माँ का, और दोनों के मिलाकर 1/3 बन गए। यानी कुल जायदाद में से तीसरा हिस्सा वालिदैन को दिया जाएगा, और बकिया जो प्रॉपर्टी होगी वो औलाद में उस कायदे के मुताबिक जो पहले बयान हो चुका है तकसीम कर दिया जाएगा। इसके बाद है कि फ़इल्लम यकुल्लहु वलद, फ़ा पस इन अगर लम ना हो, यकुल्लहु वलद मैयत की औलाद ना हो। अब औलाद नहीं है, अब ऐसी सूरत हाल में क्या है, वह वारिसहु अबवाहु, तो फिर वालिदैन वारिस होते हैं। और इस सूरत में कुरान ने माँ का हिस्सा बता दिया कि फ़ाले उम्मिहि सुलुस, माँ को 1/3 दिया जाएगा कुल जायदाद का तीसरा हिस्सा, और 2/3 किसको चला जाएगा, बाप को चला जाएगा। तो देखा जैसे यहाँ पर वालिदैन वारिस बने हैं तो बाप का हिस्सा माँ से डबल हो गया, और जब यही वालिदैन औलाद की मौजूदगी में थे तो फिर ये वालिदैन चूंकि ज़वील फ़रूज़ थे तो वहाँ पर माँ और बाप का हिस्सा क्या था, छठा छठा हिस्सा था, मिनहुमा सुदुसु मिम्मा तरक। तो ये चीज़ ज़हन नशीं रखिएगा कि जहाँ पर भी 2 गिरोह मौजूद होंगे उनमें से लाजमी एक वारिस होगा, दूसरा ज़वील फ़रूज़ होगा। वारिस की पहचान ये होगी
کہ مذکر کا حصہ مؤنث سے زیادہ ہوگا۔ ذوی الفروض کی پہچان یہ ہے کہ مذکر اور مؤنث کے حصے برابر ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر میت کی اخوت موجود ہے یعنی بہن بھائی موجود ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور ساتھ ماں موجود ہے، باپ نہیں ہے۔ اب یہ کیس سمجھیے گا، ایک شخص فوت ہو گیا ہے، اولاد اس کی نہیں ہے، اولاد ہو تو وہ وارث ہے نا، اولاد نہیں ہے، اوپر ماں موجود ہے اور دائیں بائیں میں بہن بھائی موجود ہیں تو ایسی صورت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، قرض اور جو اس کا وصیت ہے اس کو نکالنے کے بعد جو بقیہ اماؤنٹ ہے اس میں سے پہلے چھٹا حصہ ماں کو دے دیا جائے گا۔ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، 1/6، 12 میں سے 2 روپے ماں کو دے دیے جائیں گے۔ بقیہ جو 10 روپے ہیں وہ اخوت میں تقسیم کیے جائیں گے اس قاعدے کے مطابق جو کہ وارث گروہ کا قاعدہ ہے، مذکر کا حصہ مؤنث سے 2 گنا۔ اب یہاں پر جو ایک نقطہ ہے وہ بھی سمجھ لیجیے گا کہ ماں باپ اگر دونوں موجود ہوں، والد بھی موجود ہے، والدہ بھی موجود ہے، تو ایسی صورت میں اولاد کی عدم موجودگی میں، اولاد موجود نہیں ہے، اب پیچھے جو ہے والدین موجود ہیں، وہ وارث ہے۔ اچھا، والدین کے ساتھ بہن بھائی موجود ہیں، تب بھی بہن بھائیوں کو نہیں ملے گا، وہ والدین کو ہی ملے گا۔ اور اگر بہن بھائیوں کے ساتھ باپ موجود نہیں ہے، اکیلی ماں موجود ہے جیسا کہ یہاں پہ ہے فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر ماں کو 1/6 دے دیا جاتا ہے، بقیہ جو اماؤنٹ ہے وہ بہن بھائیوں میں تقسیم کی جاتی۔ یہ تھی آیت نمبر 11 جس میں یہ مختلف حصے بیان کیے گئے، اور اس کے بعد ایک اصول ہمارے سامنے قرآن رکھتا ہے کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، منفعت کے اعتبار سے تمہارے والدین میں سے اور تمہاری اولاد میں سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے یہ تم نہیں جان سکتے۔ فریضۃ من اللہ، اللہ نے اس کو مقرر کر دیا ان حصوں کو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ انسان جو ہے اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ یہ حصے طے کر سکے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حصص ہیں یہ اقرب کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ منفعت کے اعتبار سے تمہارے قریب کون ہے یہ تم نہیں جان سکتے۔ ویسے تمہیں پتہ ہے کہ والدین تمہارے قریب ہیں، اولاد قریب ہے، پھر بہن بھائی آ جاتے ہیں، لیکن منفعت کے اعتبار سے کس کو کتنا دیا جائے یہ تم نہیں بیان کر سکتے تھے، نہ تم جان سکتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا، اور قیامت تک کے لیے قرآن مجید کے اندر سورۃ نساء کی آیت 11 میں، 12 میں اور 176 میں دنیا جہان کے کوئی سے بھی چاہے کیس ہو، معاملات ہوں، اس کو یہاں پہ سالو کر دیا گیا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 11 تھی۔ اب چلیے آیت نمبر 12 میں۔ آیت نمبر 12 کا آغاز ہو رہا ہے زوجین کے حصوں سے، یعنی شوہر فوت ہو گیا ہے تو بیوی کا حصہ کتنا ہوگا، اور اگر بیوی وفات پا گئی ہے تو شوہر کا حصہ کتنا ہوگا۔ آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، اور یہاں پر دونوں صورتوں میں، یعنی اگر شوہر فوت ہو گیا ہے تو بیوی کو بھی 2 ممکنہ صورتیں ہیں۔ اولاد ہونے کی صورت میں کم ملے گا، اولاد نہ ہونے کی صورت میں زیادہ ملے گا، اور اسی طرح سے اگر بیوی وفات پا گئی ہے تو اس کے ہسبینڈ کو اولاد ہونے کی صورت میں کم ملے گا، اولاد نہیں ہے تو پھر زیادہ ملے گا۔ کتنا ملے گا یہ دیکھیے، آیت 12 میں ہے کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، یعنی یہاں مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے، یعنی شوہروں کو، تمہارے لیے نصف، آدھا ہے، ما ترکا، جو ترکہ چھوڑا ہو، کس نے؟ ازواجکم، تمہاری بیویوں نے۔ تو بیویوں کے ترکہ میں سے تمہیں آدھا ترکہ ملے گا، کب؟ ان لم یکن لہن ولد، اگر تمہاری بیویوں کی اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہے فإن کان لہن ولد، اور اگر تمہاری بیویوں کی اولاد موجود ہے فلکم الربع مما ترکنا، تو پھر تمہیں ترکہ میں سے چوتھا حصہ ملے گا، من بعد وصیت یؤسین بہا او دین، لیکن یہ تمہیں ترکہ تب ملے گا جب اس میت کی، یعنی تمہاری بیوی کی وفات کے بعد اس کا قرض بھی ادا کر دیا جائے، اور جو اس نے وصیت کر رکھی ہے وہ بھی ادا کر دی جائے۔ تو یہاں پر شوہر کو یا تو آدھا ملتا ہے یا چوتھا ملتا ہے۔ اولاد ہونے کی صورت میں چوتھا ملتا ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو آدھا ملتا ہے۔ اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر اولاد کی جو نسبت ہے وہ بیوی کی طرف کی گئی ہے۔ لہن ولدن، ہنہ تسنیہ کا مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی ضروری نہیں کہ تمہاری طرف سے اولاد ہو۔ اگر کوئی ایسی خاتون سے شادی کی ہے جو پہلے سے بھی شوہر دیدہ تھی، اور وہاں سے وہ متعلقہ ہو کر یا بیوہ ہو کر تمہارے عقد میں آئی ہے، اور
اس پہلے خامن کی اولاد موجود ہے تو وہ اس کی اولاد ہے، چاہے پہلے خامن کی اولاد ہو یا اس خامن کی جو اس کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، دونوں صورتوں میں اولاد اگر ہے تو پھر خامن کا حصہ جو ہے وہ 1/4 ہوگا، یعنی 12 میں سے 3 روپے ملیں گے، اور اگر اولاد موجود نہیں ہے پھر اسے آدھی جائیداد ملے گی 12 میں سے 6 روپے۔ یہ تو ہوا شوہروں کا حصہ بیویوں کی وفات کے بعد۔ اب اس کے بالکل دوسری صورت بیان کی جا رہی ہے کہ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، وَلَهُنَّ اور تمہاری بیویوں کے لیے الرُّبُعُ چوتھا حصہ ہوگا، مِمَّا تَرَكْتُمْ جو تم ترکہ چھوڑ جاؤ، کس کیس میں؟ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ اگر تمہارے ہاں اولاد نہیں ہے، تو بیوی کو چوتھا ملے گا اولاد نہ ہونے کی صورت میں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اور اگر تمہارے ہاں اولاد ہے پھر بیوی کو کتنا ملے گا؟ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ پھر انہیں 8واں حصہ ملے گا، یعنی شوہر کو یا تو آدھا ملتا ہے یا چوتھا ملتا ہے، لیکن بیوی کو یا چوتھا ملتا ہے یا 8واں ملتا ہے۔ یعنی وہی مذکر اور مؤنث کا یہاں بھی ایک فرق آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذکر کو ڈبل مل رہا ہے مؤنث سے۔ اولاد موجود نہیں تھی بیوی کی تو شوہر کو مل رہا تھا آدھا، لیکن شوہر کو آدھا مل رہا تھا، بیوی کو اب کتنا مل رہا ہے؟ اگر اس کے شوہر کی وفات ہوگی، اولاد یہاں بھی نہیں ہے، تو کیس تو برابر ہے نا دونوں صورتوں میں، وہاں بھی اولاد نہیں ہے یہاں بھی اولاد نہیں ہے، تو عدم اولاد کی صورت میں شوہر کو ملتا ہے آدھا حصہ، آدھی جائیداد اس کے نام جاتی ہے۔ لیکن یہی کیس جب آتا ہے شوہر کی وفات پر بیوی کو کتنا ملنا ہے، تو اسے آدھا نہیں دیا جا رہا، اسے بلکہ آدھے کا بھی آدھا یعنی 1/4 دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے اولاد ہونے کی صورت میں شوہروں کو مل رہا ہے چوتھا حصہ، اور اولاد ہونے کی صورت میں بیویوں کو کتنا مل رہا ہے؟ چوتھے کا بھی مزید آدھا یعنی 8واں حصہ۔ یہ سب کب نکالا جائے گا؟ من بعد وصیۃ توصون بها او دین، یہ حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب تمہاری قرض بھی ادا کر دیا جائے اور جو تم نے وصیت کر رکھی تھی وہ بھی پوری کر دی جائے۔ تو یہاں یہ نقطہ دیکھ لیجئے آپ، جو قرآن بار بار ہمارے سامنے لاتا ہے کہ وصیت معاذ اللہ منسوخ نہیں ہو گئی، اللہ کے الفاظ بدلے نہیں جاتے، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ لہذا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 182 میں جو حکم ہوا ہے کہ یہ فرض ہے، یہ لازم کر دی گئی ہے، اسی کا بیان یہاں پہ ہو رہا ہے۔ جتنے بھی حصص بیان ہو رہے ہیں، چاہے پیچھے اولاد کا ذکر تھا، والدین کا ذکر تھا، اب یہاں پر زوجین کا ذکر ہو رہا ہے، تو ہر تمام صورتوں میں وصیت کو قرآن ساتھ ساتھ ڈسکس کر رہا ہے کہ وصیت مقدم ہے، وصیت پر بھی قرض مقدم ہے، تو سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا، پھر ظاہر ہے کہ وصیت کو دیکھا جائے گا۔ لیکن وصیت کے باب میں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے سورۃ بقرہ کی آیت 182-83 میں بھی، اور یہاں پر بھی آگے اسی کے نیچے آ رہا ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا، غیر مدار کی شرط لگائیے کہ وہ وصیت ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ضرر رساں ہو، ایک۔ اور سورہ بقرہ کی آیت 82 میں کہا گیا 182 میں کہ وصیت میں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی حق دار کی جو ہے وہ اس کی حق تلفی کی جا رہی ہے۔ قرآن جسے حصہ دے رہا ہے، باپ یا جو بھی فوت ہو رہا ہے، وہ اس کا حصہ حذف کر رہا ہو، وصیت کے اندر اس کو محروم کر رہا ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو قرآن نے کنڈیشن کے طور پہ بیان کر دیا کہ ایسی وصیت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسی ہوگی تو کیا کیا جائے گا؟ کیا سوسائٹی خاموش رہے، معاشرہ خاموش رہے؟ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، تمہیں انوالو ہونا ہوگا، اور اگر تمہارے ذہن میں کوئی خدشہ ہے کہ یہ تو جی وصیت بدلی جا رہی ہے، تو اللہ کہہ رہے کہ ہم تمہیں گارنٹی دیتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے، تم ان کے درمیان اصلاح کرو، بہتر کرو وصیت کو، تاکہ حقدار کو حصہ ملے۔ اب آئیں ایک اہم ایشو جو یہاں پہ ڈسکس ہونے لگا ہے۔ زوجین کے حصے بیان کرنے کے بعد قرآن فرماتا ہے کہ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً۔ اب میں اس کی وضاحت کرنے سے پہلے جو تراجم موجود ہے میں ایک نظر آپ کے سامنے وہ کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کلالہ کیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر کوئی ایک ایسا مرد ہے یورث کلالہ کہ جس کا وارث کیا جا رہا ہے اور وہ مرنے والا کلالہ ہے، تو کلالہ کی ڈیفینیشن ہمارے ہاں یہ کی جاتی ہے کہ کلالہ وہ شخص ہوتا ہے یا وہ عورت ہوتی ہے، یعنی میت، اس میت کو کلالہ کہا جاتا ہے، متوفی کو یا متوفیہ کو، جس کے نہ ہی تو والدین ہوں اور نہ ہی اس کی اولاد، اسے کلالہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں قدیم سے یہی کانسیپٹ چلا آ رہا ہے، کسی تفسیر کو اٹھا لیں گے یہی آپ کو تصور ملے گا۔ 4 بڑے جو فقہا گزرے ہیں، اگر آپ ان کے فقہ کو
مطالعہ کریں گے تو یہی آپ کو وہاں پر بھی کنسیپٹ ملے گا کہ کلالہ سے مراد وہ شخص ہے جو فوت ہوا ہے یا وہ عورت ہے جس کے اوپر والدین میں سے بھی کوئی نہیں ہے اور نیچے اولاد میں سے بھی کوئی نہیں ہے، تو اسے کلالہ کہا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ تراجم رکھ دوں جس میں اس کلالہ کو کھولا گیا ہو، وہ ہم سلیکٹ کر لیں گے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے، میں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ فتح جلندری صاحب کے ہم لے لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ جی ہاں دوسرا مولانا مودودی صاحب کا ترجمہ ہے، اور اسی طرح سے تقی عثمانی صاحب کا لینے چلیں، یہ 3 لے لیتے ہیں ہم بنیادی طور پر، باقی میں یہاں سے ختم کر دیتا ہوں تاکہ زیادہ طویل بحث نہ ہو۔ مقصد تو یہ ہے کہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے، بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سامنے آ جائے کہ کلالہ کی ڈیفینیشن کیا کی جاتی ہے۔ یہ مولانا فتح محمد جلندری صاحب کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے ہے، یہ بڑا مشہور ترجمہ ہے، پی ٹی وی پر عرصہ دراز تک یہ ترجمہ آپ سنتے رہے، بڑی خوبصورت تلاوت اور خوبصورت آواز کے ساتھ، غالباً معراج رسول صاحب کی آواز ہوا کرتی تھی، تو بڑی خوبصورت تلاوت اور تراجم اس سے محسوس ہوتے رہے۔ فتح محمد جلندری یہ لکھتے ہیں کہ یہ آپ فرسٹ لائن پر غور کیجیے گا، اوپر جو ہے، اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا مگر اس کے بہن بھائی ہوں تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یعنی یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا شخص اگر فوت ہو گیا ہے جس کے نہ والدین میں سے کوئی موجود ہے نہ اولاد میں سے موجود ہے، اب صرف اس کے بہن بھائی موجود ہیں، تو اس صورت میں قرآن یہ کہہ رہا ہے بقول اس ترجمے کے کہ بھائی بہن ہوں تو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اکیلا بھائی ہے تو اس کو بھی چھٹا، اکیلی بہن ہو تو اس کو بھی چھٹا حصہ ملے گا۔ سوچئے یہاں پر میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک اصول رکھا تھا کہ اگر کہیں قرآن مذکر اور مؤنث کے حصے برابر بیان کر رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں وارث گروہ موجود ہوتا ہے، اور یہ جس کے حصے برابر کیے جا رہے ہیں وہ ذوی الفروض ہے، جیسا کہ اولاد کی موجودگی میں والدین کے حصے برابر اللہ نے کیے تھے، ماں کا بھی چھٹا تھا، باپ کا بھی چھٹا ہے، یہاں کہا جا رہا ہے کہ بھائی کا بھی چھٹا ہے، بہن کا بھی چھٹا ہے۔ اس کا مطلب کہ یہاں کوئی نہ کوئی وارث گروہ موجود ہے، یہ اس اصول سے نکل رہا ہے۔ لیکن ابھی ہم بحث کر رہے ہیں اس ترجمے میں موجود لفظ کلالہ کے اوپر۔ کلالہ کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا، تو ایسی صورت میں بھائی کا حصہ چھٹا، بہن کا حصہ بھی چھٹا، اور اگر بہن بھائی 1 سے زیادہ ہیں تو پھر کیا ہوگا، سب 1/3 میں شریک ہوں گے، 1/3 یعنی 12 میں سے 4 روپے ان کو دے دیے جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 4 روپے آپ نے دے دیے، 12 کروڑ اگر وہ چھوڑ کے مرا ہے تو 4 کروڑ تو آپ نے دے دیے بہن بھائیوں میں جو برابر تقسیم ہو گئے، باقی 8 کروڑ بچے ہوئے ہیں، اس کے 2/3 بچا ہوا ہے، اس کا کیا کریں گے؟ کیا قرآن اس کے بارے میں خاموش ہے، یا وہ فقہا پر چھوڑ دیا، علماء مفسرین پر چھوڑ دیا کہ وہ اپنی اپنی سمجھ اور اپنی اپنی عقل کے مطابق دور کے رشتہ داروں میں بانٹیں گے؟ اس کی تو اللہ نے نفی کر دی تھی کہ تم یہ جان نہیں سکتے کہ منفعت کے لحاظ سے تمہارے قریب کون ہے، اس لیے تو ہم یہ تقسیم تمہیں خود بتا رہے ہیں۔ تو یہاں یہ جو ترجمہ کیا گیا ہے جس کے مطابق ایسا شخص جس کا باپ بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، یعنی اوپر نہ والدین ہے نہ نیچے اولاد ہے، صرف بہن بھائی ہیں، اور وہ بہن بھائی 1 سے زیادہ ہیں، تو انہیں ملے گا 1/3، 1/3، 12 میں سے صرف 4 روپے، 8 روپے کہاں جائیں گے؟ اب جب ہم فقہ کی طرف جائیں گے تو ہر فقی اپنے اپنے ذہن کے مطابق کوئی کسی کو دے رہا ہے، کوئی کسی کو دے رہا ہے، آگے پھر اختلاف آ جاتا ہے۔ لیکن قرآن کی آیت ہمیں پابند کر رہی ہے کہ تم تو یہ جان ہی نہیں سکتے کہ حصے کسے کتنے دیے جائیں، اس لیے ہم نے اس کو مقرر کیا ہے۔ تو یہاں ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بہن بھائیوں کے حصے یہاں پہ برابر کیا بیان کیے جا رہے ہیں، مذکر اور مؤنث کے، اٹ مین کہ یہاں پہ وارث گروہ موجود ہے۔ نمبر 2 جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ کلالہ کا ترجمہ کیا گیا ہے جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا، یہ بالکل اوپر والی پہلی سطر پہ آپ دوبارہ پڑھ لیں، فتح محمد جلندری صاحب کی ٹرانسلیشن میں، جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا۔ مولانا مودودی صاحب بھی یہی لکھتے ہیں، یہ دیکھیے آپ پہلی سطر میں، یہ مولانا مودودی صاحب کا ترجمہ ہے، ابو لالا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بھائی بہن 1 سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو، یعنی جو وصیت کی گئی ہے اللہ کی طرف سے
اور اس اللہ دانا و بینا اور نرم خو کی طرف سے یہ حصے بیان کر دیے گئے. تو یہاں پر مولانا مودودی صاحب بھی کلالہ کے ذیل میں یہی کنسیپٹ دے رہے ہیں کہ جس کے نہ والدین ہیں اور نہ ہی اولاد ہیں. تیسرا ترجمہ تقی عثمانی صاحب کا بھی ایک نظر دیکھ لیں. یہ کیا لکھتے ہیں, یہ دیکھیے گا. اور اگر وہ مرد, یہ پہلی سطر میں, اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہونی ہے ایسا ہو کہ نہ اس کے والدین زندہ ہوں نہ اولاد, اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہو, تو ان میں سے ہر ایک چھٹے چھٹے حصے کا حقدار ہے. اور اگر وہ اس سے زیادہ ہو, یعنی بہن بھائی ایک سے زیادہ ہیں, تو وہ سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے. تو یہ آپ نے تینوں تراجم دیکھے, یہ سبھی تراجم ایسے ہی ہیں. میں نے صرف نمونے کے طور پر تین آپ کے سامنے رکھے, مولانا فتح محمد جلندری صاحب کا, مولانا ابو العلا مودودی صاحب کا, اور تقی عثمانی صاحب کا. تقی عثمانی صاحب حیات ہیں, اللہ ان کی عمر دراز کرے. باقی دونوں بزرگ وفات پا چکے ہیں, اللہ ان کی مغفرت کرے اور جنت میں جگہ دے. تو یہ تراجم کے اندر ایک چیز آپ نے دیکھ لی کہ کلالہ کی ڈیفینیشن یہ ہے, ایسا شخص یا ایسی عورت جس کے نہ والدین ہوں نہ ہی اولاد ہو. اس کو ذہن میں رکھیے گا. اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 176 میں. آئیے ذرا میرے ساتھ اور ذہن کو ذرا حاضر رکھیے گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ کہ اتنا بڑا جو ہے تراجم کے اندر یا تفاسیر کے اندر نقص موجود ہے. اب ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. محمد جلندری لکھتے ہیں, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں حکم خدا دریافت کرتے ہیں. کہہ دو خدا کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم حکم کی طرف جائیں, یہاں پر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو لکھا گیا ہے کہ لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں, کہہ دو کہ خدا کلالہ کے بارے میں تمہیں حکم یہ دیتا ہے. کلالہ کی جگہ پر وہی مفہوم یہاں پر فٹ کیجئے جو آپ نے آیت نمبر 12 میں ابھی انہی کے ترجمے سے دیکھا. جیسا کہ میں نے بتایا کہ تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ کلالہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے نہ والدین ہوں نہ ہی اولاد. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم کلالہ کا لفظ یہاں پر جو عربی میں ہے اس کے ترجمے میں کلالہ نہیں بلکہ وہ والا پوری بات لکھ دیں, یا وہ بات ذہن میں رکھ لیں جو کلالہ کے ذیل میں آپ نے پڑھی ہے. یعنی اے پیغمبر, لوگ آپ سے حکم دریافت کرتے ہیں, آپ کہہ دیجئے کہ خدا تمہیں ایسے شخص کے بارے میں حکم دیتا ہے جس کے نہ والدین ہو اور نہ ہی اولاد ہو. ٹھیک ہو گیا. قل کہہ دیجئے اللہ یفتیکم, اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے فی الکلالہ, کلالہ کے باب میں. اگر کلالہ سے مراد وہ ہے جو ہم نے ابھی پیچھے سٹڈی کیا علماء کے موقف کے مطابق, تو آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان امرؤ ہلک, اگر کوئی شخص وفات پا گیا ہے, لیس لہ ولد, اور اس کی اولاد نہیں ہے. قرآن نے اس کو لفظوں میں بیان کیا ہے. اس کا مطلب کہ اگر کلالہ کا مطلب وہ تھا جو ہم نے پڑھا کہ کلالہ وہ ہوتا ہے جس کے نہ والدین ہو نہ اولاد ہو, تو پھر اولاد کے نہ ہونے کا ذکر بعد میں الگ سے کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ تو تکرار ہے, یہ فصاحت و بلاغت کے بالکل منافی بات ہے. یعنی اب یہاں ترجمہ کچھ یوں بنے گا, اور ترجمے کو غور سے سنیے گا, اور اس میں جو ایک تکرار ہے خام خواہ کی وہ آپ کو محسوس ہونے لگے گی. کلام کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی. اللہ تمہیں اس شخص کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے جس کے نہ والدین ہو نہ ہی اولاد ہو, اگر ان میں کوئی مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو. دیکھا آپ نے, میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. قل اللہ یفتیکم, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے, فتویٰ دیتا ہے, فی الکلالہ, ایسے شخص کے بارے میں جس کے والدین بھی نہ ہوں جس کی اولاد بھی نہ ہو. ان امرؤ ہلک, کہ اگر وہ شخص فوت ہو گیا ہے, لیس لہ ولد, اور اس کی اولاد نہیں ہے, ولہ اخت, اور اس کی ایک بہن ہے, تو فلہا نصف ما ترک, اسے آدھا دیا جائے گا. تو یہ جو دوبارہ سے کہا گیا کہ اس کی اگر اولاد نہیں ہے, یہ تو خام خواہ کی تکرار ہے. اب تراجم میں انہوں نے اس کو کیسے سیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, جلندری صاحب کا ذرا دیکھیے گا. لکھتے ہیں, انہوں نے پہلے تو کلالہ کا ترجمہ ہی گول کر دیا یہاں پہ, کیونکہ اگر کلالہ کا وہ ترجمہ کرتے ہیں جو انہوں نے پیچھے بیان کیا آیت 12 میں, تو پھر چونکہ تکرار آنا تھا, اس لیے انہوں نے کلالہ کا ترجمہ کرنے کی بجائے کلالہ کو کلالہ ہی رہنے دیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اے پیغمبر, لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں حکم خدا دریافت کرتے ہیں, کہہ دو خدا کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے. اگر یہاں پہ کلالہ کا وہ مفہوم لکھ دیتے تو یہ جو اس کے اندر تکرار تھا وہ واضح ہو جاتا. نہیں لکھا گیا. اب آگے کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کی اولاد نہ ہو, اور پھر بریکٹ ڈالی, اور نہ ماں باپ ہو. سوال یہ ہے کہ اگر کلالہ سے مراد یہ بھی لیا جائے کہ کلالہ صرف وہ شخص ہوتا ہے جی جس کی اولاد نہ ہو, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ
یہ ڈیفینیشن ان کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ والدین بھی نہیں ہونے چاہیے. اور اگر یہاں پر اولاد کا ذکر نہ کرتے ہوئے یہ بتانا مقصود تھا کہ یہاں کلالہ کی ڈیفینیشن قرآن بیان کر رہا ہے تو پھر صرف اولاد کا نہیں والدین کا بھی ذکر ہوتا. جیسے کہا کہ لیس لہ ولد، ایسے ہوتا ہے کہ لیس لہ والد کے الفاظ ہوتے، ابوہ کے الفاظ ہوتے کہ اس کے نہ والدین ہو نہ اس کی اولاد ہو. قرآن اس کلالہ میں صرف اور صرف ذکر کر رہا ہے اولاد کی عدم موجودگی کا، اور یہ دو جگہ پر ہے. یعنی ایک شخص فوت ہوا ہے، مرد فوت ہوا ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، تب اس کے بہن بھائیوں کو کتنا ملنا ہے. اور آگے ہے کہ فائن وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اگر بہن فوت ہوگی ہے تو بھائی اس کے ترکے کا وارث ہوگا بشرطے کہ یکن لَّهَا وَلَدٌ، اس بہن کی اولاد نہ ہو. ہے وہ کلالہ ہے، عورت جو ہے بہن اس کی کلالہ ہے، تو کلالہ کا تو مطلب ہی یہ تھا کہ اس کے نہ بہن، اس کی نہ اولاد ہے نہ اس کے والدین ہیں. تو دوبارہ سے اولاد کے عدم موجودگی کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک تو یہ نوٹ. دوسرا یہاں پر جو ایک بڑی بات سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے جو بہت اہم ہے، جو کنٹراڈکشن ہے، جو میں نے نوٹ کے اندر بھی آپ کے سامنے کیا تھا، جو میں نے آپ کے سامنے جو میں نے جو میسج کیا تھا میں اس حوالے سے کہ پھر کنٹراڈکشن آتی ہے آیت نمبر 12 میں اور 176 میں. وہ یہ کہ دونوں ہی جگہ کلالہ کے حصے بیان ہو رہے ہیں. آیت نمبر 12 میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کلالہ جو شخص ہوتا ہے نا، اس کے بہن ہو اکیلی یا اکیلا بھائی ہو تو اس کو چھٹا حصہ ملتا ہے، اور ایک سے زیادہ ہو تو 1/3 ان کو دیا جاتا ہے، 2/3 بچ جاتا ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کلالہ کے ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ حصے کیا بیان ہوئے سنیے ذرا. اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کی اولاد نہ ہو نہ ماں باپ، اور اس کے بہن ہو، ایک بہن ہو اس کی، تو اس کے بھائی کے ترکے میں سے آدھا ملے گا. وہاں پہ کہا گیا ہے کہ ایک بہن جو اس کو چھٹا ملے گا، 12 میں سے 2 روپے. یہاں میں 12 میں سے 6 روپے دیے جا رہے ہیں. کتنا بڑا تضاد ہے. دونوں جگہ کلالہ کی بات ہو رہی ہے بھائی. آیت نمبر 12 میں بھی 176 میں بھی. آیت نمبر 12 یہ کہہ رہی ہے کہ کلالہ آدمی اگر فوت ہو گیا ہے تو اس کی ایک بہن ہے، اس کو 1/6 ملے گا، 12 میں سے 2 روپے. لیکن آیت نمبر 176 میں اسی سورہ کی آیت ہے، سورہ النساء کی، وہاں پہ وہی کیس دوبارہ سے ڈسکس ہو رہا ہے بقول ہمارے مفسرین کے، بقول تمام فقہا کے. وہی کیس دوبارہ سے ریپیٹ ہوا اور کہا کہ سنو، اگر کوئی کلالہ شخص فوت ہو گیا ہے، اس کی ایک بہن ہے، اسے 1/6 نہیں، کتنا ملے گا جی؟ آدھی جائیداد اسے ملے گی، ترکہ میں سے آدھا ملے گا، 12 میں سے 6 روپے. اچھا، وہاں پہ کہا گیا تھا کہ اگر بہن کلالہ ہے، اس کا ایک ہی بھائی ہے تو اسے 1/6 ملے گا. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے سنیں ذرا. اگر بہن مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا. دیکھ رہے ہیں آپ، ایک جگہ پہ اللہ فرمائے کہ بھائی کو 1/6 دیں، 12 میں سے 2 روپے، اور دوسرے مقام پر اللہ کہے کہ نہیں 1/6 نہیں دینا، پوری جائیداد اس کے نام کر دینی. کیا اس سے بڑا بھی کوئی تضاد کنٹراڈکشن ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہ کتنی سنگین بات ہے اللہ کے نزدیک تضاد کا ہونا کتاب اللہ کے اندر. میں ایک آیت آپ کے سامنے کرتا چلوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. اسی سورت نساء کے مڈ میں 4تھی سورہ ہے، اور آیت نمبر 82 میں ذرا غور کیجیے گا اللہ کیا فرما رہے ہیں. افلا یتدبرون القرآن، بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے. ولو کان من عندی غیر اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا. سنیے گا غور سے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی ایک نشانی ہے، قرآن کا ایک دعویٰ یا چیلنج یا ایک اعجاز کہہ لیجئے بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن اگر اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، جیسا کہ منکرین یہ خیال کرتے کہ یہ انسان نے خود لکھ لیا ہے، تو پھر اس قرآن میں ایک نقص ہوتا. وہ نقص کس نوعیت کا ہوتا؟ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تم اس میں بہت سا اختلاف پاتے، کنٹراڈکشن پاتے، تضاد پاتے. اس کا مطلب کہ تضاد کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام الہی نہیں ہے. تضاد اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ لکھنے والا، کہنے والا، بولنے والا، یہ مصنف بھول رہا ہے. ایک مقام پہ کچھ کہہ چکا ہے، دوسرے مقام پہ کچھ کہہ رہا ہے. تضاد کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مصنف بھولتا ہے، اسے پتہ نہیں چلا کہ وہ ایک جگہ پہ کیا کہہ گیا، دوسرے مقام پہ کیا کہہ گیا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کتاب میں تمہیں کنٹراڈکشن ملے گی، بشرطے کہ تدبر کرو. اور اگر تم تدبر کرو گے قرآن پر تو یہ بھی دیکھو گے کہ قرآن میں کہیں بھی تمہیں تضاد نہیں ملے گا. اور اس آیت کا ایک مفہوم یہ بنتا ہے جو بڑا ہی سنگین
सिचुएशन सामने आ जाती है कि अगर कुरान के अंदर तुम्हें इख्तलाफ मिलता है तो फिर तुम ये कहने में हक बेजानब हो कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए कितनी बड़ी बात है। और हमारे यहाँ जो तर्जमा मैंने आपके सामने रखा, जो कंसेप्ट मैंने आपके सामने रखा आज कलाला के सेल में, वो ये रखा इन फुक़हा के नज़दीक, मुफस्सिरीन के नज़दीक कलाला के बारे में अल्लाह ताला सूरत निसा की आयत 12 में भी जिक्र कर रहे हैं और 176 में भी जिक्र कर रहे हैं। दोनों जगह ज़ेर बहस जो केस है वो कलाला शख्स है या कलाला औरत है। कलाला कौन है बकौल इनके, जिसके वालिदैन नहीं और औलाद नहीं। तो आयत नंबर 12 में कहा जा रहा है कि अगर कोई औरत ऐसी फौत हो गई जो कलाला है, उसका एक ही भाई है, उसे 1/6 दिया जाएगा। लेकिन आयत नंबर 176 में कहा गया कि नहीं, उसे पूरी जायदाद दे दी जाएगी। अगर कोई ऐसी औरत फौत हुई जो कलाला है, उसका एक ही भाई है, उसे पूरी जायदाद दी जाएगी। आगे देखिए, उसके बाद है कि फ़ाइन कानत स्नतैनि फलहुमा सुलुसान मिम्मा तरक। फ़ाइन कानत स्नतैनि, अगर उसकी बहनें 2 हों तो उन्हें तरके का कितना मिलेगा? 1/3 मिलेगा। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, 2 बहनें हो तो उनको तरके में से 2/3 मिलेगा। सुलुसान के अल्फाज, यानी 12 में से 8 रुपए उनको दे दिए जाएंगे। 4 रुपए यहाँ भी बच गए। आगे सुने, व इन कानू इख्वतन रिजालुम व निसा, और अगर मिले जुले बहन भाई हों, एक से ज़्यादा बहन भाई मौजूद हैं, जैसा कि आयत नंबर 12 में कहा गया था कि अगर एक से ज़्यादा बहन भाई हैं तो उन्हें अपनी कुल जायदाद का कितना देना है? 1/3 देना है भाई, 1/3। 12 करोड़ में से 4 करोड़ उनको दिए जाएंगे। 8 करोड़ वहाँ बच रहे थे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह कानू इख्वतुम व रिजाला, अगर कोई ऐसा शख्स कलाला फौत हो गया जिसके बहन भाई मौजूद हैं, फाले ज़क्री मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, तो मुज़क्कर का हिस्सा मुअन्नस से दुगना होगा, यानी पूरी जायदाद बहन भाइयों में बांट दी जाएगी। उस उसूल के तहत जो वारिस ग्रोह में दिया जाता है कि वारिस में मुज़क्कर का हिस्सा मुअन्नस से डबल होता है। तो ये खुला तज़ाद है। यहाँ पर एक से ज़्यादा बहन भाइयों की सूरत में 1 रुपया भी नहीं बच रहा, पूरी जायदाद के ये बहन भाई वारिस हैं। वहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसा शख्स कलाला है जिसके बहन भाई 1 से ज़्यादा हैं तो वो पूरी जायदाद के वारिस नहीं है, आधी भी नहीं दी जाएगी, 2/3 भी नहीं दी जाएगी, सिर्फ 1/3 दी जाएगी, 1/3, 12 में से 4 रुपए। तो ये है तज़ाद कह लीजिए, कंट्राडिक्शन कह लीजिए, या वो उलझन कह लीजिए जो यहाँ पे मौजूद है। अब हमारे यहाँ मुफस्सिरीन फिर इसका हल क्या करते हैं फ़ुक़हा? वो फिर एक और यहाँ पर अपनी तरफ से जसारत करते हैं जिसका यहाँ दूर दूर तक कोई इम्कान और वजूद नहीं है। वो कहते हैं कि जनाब यहाँ पर सगे बहन भाई मुराद हैं, इसलिए पूरी जायदाद उनमें बांटी जा रही है। और वो जो आयत नंबर 12 में बहन भाइयों का जिक्र किया जा रहा है वो माशरिक बहन भाई है। हालांकि आप पूरी आयत को बेशक 50 मरतबा पढ़ें, सेम अल्फाज आ रहे हैं बहन भाइयों के लिए, कोई वहाँ माशरिक के लिए अल्फाज मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ हमारी बदकिस्मती कह लीजिए उम्मत मुस्लिमा की कि जब अगयार ने देखा कि कुरान किसी तरह से भी इनसे छीना नहीं जा सकता, इसकी हिफाजत अल्लाह की तरफ से हो रही है, तो एक शोशा छोड़ा गया कि कुरान के 1 से ज़्यादा वर्जन है। इस पर मैंने तफसीलन जिक्र भी पहले आपके सामने किया था, अब नहीं करूँगा। तो इनके नज़दीक कहा जाता है कि एक ऐसा वर्जन भी है कुरान का, एक ऐसी क़रात भी है जिसमें आयत नंबर 12 में कलाला के हिस्से बयान करते हुए जब बहन भाइयों का जिक्र किया गया तो साथ माँ के अल्फाज में मौजूद थे, ओम के अल्फाज में मौजूद थे। वो उस क़रात के अंदर है, इस कुरान में नहीं है। लिहाजा उस क़रात को जब हम लेते हैं या उस वर्जन को जब हम लेते हैं जो नज़र तो कहीं नहीं आता, तो वहाँ ये क्लैरिटी मिलती है कि वहाँ बहन भाइयों से मुराद वो बहन भाई हैं जो माँ की तरफ से मिनल उम, जबकि जो हमारे हाथों में मौजूद कुरान है पूरी वर्ल्ड में, यहाँ पे कोई ऐसी तखसीस मौजूद नहीं। वहाँ भी बहन भाइयों का हिस्सा है, यहाँ भी बहन भाइयों का हिस्सा है। कोई साथ ऐसा हरफ, कोई लफ्ज़, कोई नुक्ता शदमत, कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जिससे कोई ये ले सके कि यहाँ पर बहन भाइयों से मुराद माशरिक है और यहाँ पर बहन भाइयों से मुराद माशरिक नहीं बल्कि सगे बहन भाई। एक तो ये कि जो अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम ये जान नहीं सकते कि कौन तुम्हारे ज़्यादा करीब है मनफत के एतबार से, इसका मतलब कि कहीं कोई हिस्सा ना बचना चाहिए ना घटना चाहिए। तो जब आप कलाला की सही मानी को पालेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं भी 1 रुपया ना बचता है ना घटता है। और कलाला की वो जो सही डेफिनेशन है उसमें कुरान की क्या क्या दलीलें हमारे पास हैं, कुरान किस तरह से उसको वाज़ेह करता है, उसको हम इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। तो वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। जनाब अब्दुल रशीद साहब आप मौजूद हैं, यकीनन सुन भी रहे हैं, तो आपका कोई सवाल या कोई राय या कोई तबसरा इस पर करना चाहें तो आप आगाज़ कीजिए।
رائے تو میں نے اس دن بھی دی تھی کہ تحریری اگر آ جائے تو زیادہ سوال کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ خاصا گنجلک بنا دیا گیا ہے، جی جیسا کہ آپ نے مطلب 2-3 جگہ پہ تو نشاندہی کر دی ہے نا، جی جی اور آخری دو تو بہت زیادہ تعداد مل رہا ہے یہاں پر، جی یعنی بات ایک ہی ہو رہی ہے لیکن بالکل ہی الگ ہو رہی ہے، الگ ہو رہی. تو اچھا میں معذرت چاہتا ہوں بیان عبدالشی صاحب. کرنا جی جی مشکل ہو جاتا ہے۔ میں یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا، پہلی دفعہ بھی جو پچھلی نشست ہوئی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ یہ پہلے بھی ہمارے درمیان یہ بات ہو چکی ہے اور اس کو ایک تحریری شکل دی گئی تھی، وہ آپ کے پاس موجود ہے، مجھ سے کہیں ادھر ادھر ہو گئی ہے یا کہیں کاغذات میں پڑی ہے، بہرحال مل نہیں سکی مجھے وہ۔ باقی اس حوالے سے کوئی مزید کوئی سوال ہو یا آپ نے کوئی مزید کوئی چیز مطالعہ کی ہو، کوئی نئی چیز سامنے آئی ہو وہ آپ ذکر کرنا چاہیں تو ہاں جی سید مصباح صاحب جو ہیں وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب سید مصباح جی صاحب. بالکل جناب، جی موسٹ ویلکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ شروع میں جب یہ آیت شروع ہوئی تھی تو وہاں پر آپ نے یہ بتایا تھا کہ اگر بیٹیاں ہوں خالی، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ مجھے جو یاد پڑا ہے اس میں یہ کہا تھا کہ اگر بیٹا نہ ہو تو ساری جائیداد بیٹیوں میں تقسیم ہوگی، یہ آپ نے مجھے یاد پڑا ہے کہا تھا۔ ایسے ہی بالکل ایسے ہی. میری آپ کی پرسنل گفتگو ہوئی تھی اس میں مجھے آپ نے میرے بھائیوں وغیرہ کے بارے میں بتایا تھا، جی بالکل. تو یہ ذرا وضاحت کر دیں گے دوبارہ اس کی۔ میں نے آج پوری بات دوبارہ سے ریپیٹ کی ہے، شاید آپ نے غور نہیں کیا، موجود تو تھے آپ. یہی بات میں نے دوبارہ ریپیٹ کی نا کہ اگر اکیلا بیٹا ہے تو پوری جائیداد اس کی ہے، اکیلے بیٹے ہیں تب بھی پوری جائیداد ان میں برابر تقسیم ہوگی، اکیلی بیٹی ہے پوری جائیداد اس بیٹی کی ہے، اکیلی بیٹیاں ہیں پوری جائیداد ان میں برابر تقسیم ہوگی. فرق اس صورت میں آتا ہے، بیٹی کے حصے میں جو کمی آتی ہے وہ اس صورت میں آتی ہے جب ساتھ بیٹا موجود ہے، مذکر موجود ہے. تو قرآن جو آغاز کرتا ہے وہ یہ آپ کے سامنے آئے تھے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اولاد کے اندر بیٹا بھی موجود ہے بیٹی بھی موجود ہے، اس میں صرف بیٹے نہیں ہیں، اولاد میں دونوں بیٹے اور بیٹیاں دونوں موجود ہیں. تو دونوں کے بارے میں اللہ وصیت کر رہے ہیں اور آغاز ہوتا ہے یہاں سے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، اولاد میں جو مذکر ہے اس کا حصہ مؤنث سے دوگنا ہوگا، یعنی ایک بیٹے کا حصہ مثل حظ الانثیین دو بیٹیوں کے برابر ہوگا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور اگر بیٹیاں دو سے زیادہ ہوں فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، تو انہیں 2/3 دیا جائے گا. 1/3 جو ہے وہ بیٹے کا حصہ بن گیا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک بیٹی ہو بھائی کے ساتھ فَلَهَا النِّصْفُ، تو اسے ثلث کا آدھا یعنی 1/3 دیا جائے گا، 2/3 یہاں پر بیٹے کی طرف آ جائے گا. آسان لفظوں میں اگر بیٹے کے ساتھ ایک بیٹی ہے تب بھی بیٹے کو بیٹی سے ڈبل ملے گا، اگر بیٹے کے ساتھ 2 بیٹیاں ہوں تب بھی بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر ملے گا، اور اگر بیٹے کے ساتھ بیٹیاں 2 سے بھی زیادہ ہوں تو اب فرق آ رہا ہے، اب بیٹیوں کو 2/3 میں برابر شریک کر دیا جائے گا. 12 میں سے 8 روپے ان میں برابر برابر بانٹ دیے جائیں گے، وہ چاہے 8 ہوں 10 ہوں 5 ہوں 6 ہوں، اور بقیہ جو 1/3 یعنی 12 میں سے 4 پہ بچے ہوئے وہ بیٹے کو مل جائیں گے. یہ یہاں پہ بیان ہوا. پوری جائیداد اس کی، اکیلی بیٹی ہے پوری جائیداد اس کی ہے. قرآن کہیں پر بھی اکیلے بیٹے کا ذکر نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ پوری جائیداد اس کی. ان حصوں میں جو کہ آیت 11 12 176 میں ڈسکس ہوئے، کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ قرآن یہ آپ کو بتا رہا ہو کہ اگر ایک سے زیادہ بیٹے ہیں ان کو کتنا دینا ہے. وہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ پوری جائیداد ان کی ہے. اسی طرح سے قرآن کہیں نہیں ذکر کر رہا کہ 2 بیٹیاں ہیں تو ان کو کتنا دینا ہے، اس لیے کہ طے شدہ ہے کہ وہ ان کا حصہ ہے. 2 سے زیادہ ہیں تب بھی پوری جائیداد ان میں برابر ہے، ایک بیٹی ہے تب بھی برابر ہے. فرق تب آتا ہے جب مؤنث کے ساتھ مذکر موجود ہو تو مذکر کا حصہ مؤنث سے دگنا ہوتا ہے، اس صورت میں جب وہ اس میں وارث پائے جا رہے ہوں تو. جی مصباح صاحب مزید آپ. خالی بیٹیاں ہوں، خالی بیٹیوں کا کہیں ذکر نہیں ہے. یہاں الفاظ فَإِن كُنَّ نِسَاء، فا کا مطلب پس، ان کا مطلب اگر، کنہ کا مطلب ہوں،
निसा का मतलब औरतें, फाउक अस्नातैन 2 से ज्यादा। अगर यहाँ पर अकेली बेटियां हम लें जैसा कि बाकी मुफस्सिरीन ने लिया, तो फिर यहाँ पर खुदा ना खास्ता बहुत बड़ा एक इसके अंदर जो है वो गलती नजर आती है कि अल्लाह कह रहे हैं कि अगर बेटियां 2 से ज्यादा हैं तो उन्हें तो तुम 2/3 दो, और अगर बेटियां 2 हैं उसका फिर कहीं जिक्र ही नहीं कर रहा। इसका मतलब कि अल्लाह ताला ने 2 का कहीं जिक्र ही नहीं किया है। ये सवाल पैदा होता है कि अगर यहाँ पे मुराद सिर्फ औरतें हैं तो फिर 2 से ज्यादा का जिक्र कर दिया, 1 का भी जिक्र कर दिया। सवाल यह है कि क्या किसी की औलाद में सिर्फ 2 बेटियां नहीं हो सकती, और अगर हैं तो उसका जिक्र कहाँ पर है? यही वजह है कि हमारे वो तमाम मुतरजमीन जो यहाँ पर सिर्फ औरतें ही मुराद ले रहे हैं, साथ बेटा नहीं मुराद ले रहे हैं, तो वो यहाँ पर 2 को फिर ब्रैकेट में लिखते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो ये वहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ये लिख के ये तासर दे रहे हैं, जो उसका तासर तो यही बनता है कि खुदा वो बात कहना भूल गया था 2 बेटियों की, इसलिए वो ट्रांसलेशन के अंदर फिर उसको पूरा किया जा रहा है। और 3 बेटियों का 3 बेटियां, सिर्फ 3 बेटियां कहीं नहीं है पूरे कुरान में, आप देख लीजिए। नहीं, अगर है ऐसा तो क्या होगा? ये मैंने गुजारिश की ना कि अगर किसी की 1 बेटी है, 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, जितनी भी बेटियां हैं, अकेली बेटियां हैं तो पूरी जायदाद उनमें बराबर इक्वली डिवाइड की जाएगी। अकेले बेटे हैं तब भी बराबर तकसीम की जाएगी। फर्क सिर्फ तब आता है जब बेटियों के साथ बेटा मौजूद है, तब बेटे का हिस्सा बेटियों से ज्यादा होता है। तो अगर किसी की 3 बेटियां हैं तो उसकी जितनी भी जायदाद है वो बराबर तकसीम कर देगा। उसके पास 12 करोड़ हैं बिलफर्ज, तो वो 4-4 करोड़ जो है हर बेटी को आ जाएंगे, बशर्ते कि वही हों। अगर उसके साथ वालिदैन भी हैं तो कुरान ने फिर उसका असूल भी हमारे सामने रखा है कि माँ बाप को जो है छठा बाप को, छठा ही माँ को दिया जाएगा, बकिया जायदाद इस तरह से तकसीम कर दी जाएगी बेटियों में। ये तरीकाकार है। और फिर अगर मतलब बेटियां भी हों और भाई बहन भी हों, वो फिर मामला दूसरा हो जाता है। हाँ, वो मामला दूसरा हो जाता है। उसको हम जिक्र करेंगे इंशाल्लाह कल तफसील के साथ कि अगर मरने वाले के जो पीछे वारिस ग्रोह मौजूद हैं या हिस्सा पाने वाले जो ग्रोह मौजूद हैं, उनमें से बहन भाई भी हैं और औलाद भी है, तो ऐसी सूरत में औलाद जो होती है वो वारिस होती है। बहन भाइयों के हिस्से अल्लाह ताला फिक्स करार दे के ज़वील फरूज में उनको बराबर रख देता है, और वो जो ज़वील फरूज हिस्से पाते हैं बहन भाई, भाई को भी छठा मिलता है, बहन को भी छठा मिलता है, क्योंकि वहाँ पे वारिस। और अगर 1 से ज़्यादा बहन भाई हों तो उनको 1/3 यानी 12 करोड़ में से 4 रुपये उनको दे दिए जाएंगे। बकिया जो 8 रुपये हैं वो पीछे औलाद में बराबर तकसीम होंगे। अगर अकेले बेटे हैं तो बेटों में बराबर, अकेली बेटियां हैं तो बेटियों में बराबर, और अगर बेटे बेटियां मिले जुले हैं तो फिर बेटे का हिस्सा मुअन्नस से डबल होता चला जाएगा। ये असूल है। अच्छा, कल की नशिस्त में अब चूंकि हमारे यहाँ चूंकि वर्किंग आवर्स होते हैं ना, तो वो मैं शायद शरीक ना हो सकूं, तो उसमें ये कि आप क्या ये मुमकिन है कि उसकी रिकॉर्डिंग हो सके, जैसे आपने पहले रिकॉर्डिंग भेजी थी? रिकॉर्डिंग आज भी हो रही है, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग उसकी भी होगी और रिकॉर्डिंग आपको मिल भी जाएगी इंशाल्लाह। दूसरा मेरा ये सवाल ये था कि अगर कोई औलाद ऐसी हो जो ना मर्द में हो ना औरत में उसका मतलब कि शुमार हो। जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आवाज आ रही है जी, तो उसके बारे में क्या हुक्म है? और दूसरा मेरा सवाल ये था कि अगर औलाद को अडॉप्ट किया हो, कोई अडॉप्टेड चाइल्ड हो, लड़का भी हो लड़की भी हो, या अकेली लड़की हो या अकेला लड़का हो, तो उसके बारे में क्या हुक्म है? दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले दे देता हूं कि जो अडॉप्टेड कोई भी चाइल्ड होता है उसको कोई हिस्सा नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर जो कुरान बयान कर रहा है ये आबा और अबना का जिक्र कर रहा है, पेरेंट्स और औलाद जो कि सलबी औलाद होती है। सही है ना? तो जो कहीं से हम किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं उसका हिस्सा नहीं बनता। हाँ, अगर कोई अपने तौर पर उसकी किसी खिदमत के सिले के तौर पर या उसकी किसी मजबूरी को सामने रखते हुए वसीयत के जेल में कुछ उसे देना चाहे तो वो कुरान ने उसको हक दिया है, वसीयत के तहत वो कर सकता है, लेकिन जो असल वारिस है वो औलाद ही होती है और जो अडॉप्टेड है वो नहीं होता। और जो आपका असल सवाल था पहला अच्छा सवाल है और म्यारी सवाल है, और वो जाहिर है कि आपने मुखन्नस के बारे में पूछा है। तो उसका देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो कुछ हमारे यहाँ सोसाइटी में जो उनके बारे में तसव्वुर मौजूद है वो कुछ ठीक नहीं है मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कुरान ने भी जाहिर है कि अलग से उस गिरोह का कहीं जिक्र नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ने इसको गिरोह माना ही नहीं है। यानी होता यह है कि मेडिकली तौर पर एक छोटा सा बच्चा जो माँ के पेट में पैदा हो रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है, वो बेटा होते होते उसकी जो खास परवरिश है मुज़क्किर की
وہ رک جاتی ہے میڈیکلی طور پر، یا وہ بیٹی پیدا ہو رہی ہوتی ہے، بیٹی بن رہی ہوتی ہے اور اس کے خاص اعضاء کمپلیٹ نہیں ہو پاتے، تو پھر ہم اسے مخنث کے طور پر جانتے ہیں. یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے خدا نہ خواستہ ایک بیٹا معذور پیدا ہوا جس کی آنکھیں نہیں ہیں یا قوت سماعت نہیں ہے، یا خدا نہ خواستہ اس کے کسی ہاتھ کی کوئی انگلی کم ہے یا زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ ہم اسے بیٹا ہی کہتے ہیں، بیٹی ہی کہتے ہیں. ایک ڈیفیکٹ ہے اس کے ساتھ، ایک فالٹ ہے جو کہ اس کی بناوٹ میں آ گیا ہے. اسی طرح سے یہاں پہ ہوتا ہے، وہ بیٹا ہی ہوتا ہے لیکن مکمل بیٹا نہیں بن پاتا، یعنی جنس کے اعتبار سے وہ صحیح طور پر مکمل مرد نہیں ہوتا، اس کے جنسی اعضاء مکمل نہیں ہو پاتے. اسی طرح سے دوسری طرف وہ عورت ہوتی ہے، اس کے جنسی اعضاء کمپلیٹ نہیں ہو پاتے، اس وجہ سے آگے اس کی شاید اولاد بھی نہیں ہو پاتی، لیکن وہ ہوتی عورت ہی ہے. تو یہاں پر اس کا جنازہ بھی اور اس کے یہ جو باقی مسائل ہیں وراثت کے ذیل میں بھی اسی طرح سے تقسیم ہوگا. جو بیٹا ہے وہ چاہے مکمل ہے یا انکمپلیٹ ہے، بیٹے کے ذیل میں آئے گا. یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں اس جنس کے متعلق کہیں کوئی ذکر نہیں آیا. دوسرے لفظوں میں قرآن نے اس کو اس طرح سے تسلیم ہی نہیں کیا. کہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے یہاں پر کہ یہ جو گروہ ہوتا ہے اس کو کوئی زیادہ عزت نہیں دی جاتی. جاوید صاحب پلیز مائک ذرا میوٹ کیجیے گا، آپ کی طرف سے نا وہ کچھ ہوا کا شور آ رہا ہے، ہوا کا شور آ رہا ہے. علی جاوید صاحب مائک پلیز. جی جناب میں جی 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 بہت شکریہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن اس وجہ سے کوئی فرق نہیں کرتا. ہمارے ہاں یہاں پر فرق بھی کیا جاتا ہے، اور اوور آل جو ہم دیکھتے ہیں اس قسم کے گروہ کو تو ان کی کوئی خاص عزت نہیں ہوتی. یہ خود کو سنگیت کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اور ڈانسنگ کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اور اس طرح سے کر کے یہ اپنا پیٹ پالتے ہیں. جبکہ بقیہ ممالک میں اگر آپ دیکھیں جو ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں پر یہ اسی طرح سے عام شہریوں کی طرح شہری ہوتے ہیں، جاب بھی کرتے ہیں، پوری ذمہ داریاں بھی اٹھاتے ہیں، کام کاج بھی کرتے ہیں، کسی کو نہیں پتہ چلتا. عرب کے اندر بھی ایسا ہی ہے. تو یہ جو ہمارا یہاں خاص طور پر برے صغیر کا جو ایک ماحول ہے، پاکستان کا، انڈیا کا، بنگلہ دیش کا، تو یہاں پر یہ ایک الگ سے ایک آپ کے ذہن میں ہے کہ ہمارے شہروں میں جس طرح سے ان کی ایک شناخت بن چکی ہوتی ہے تو ان کا حلیہ، ان کا اٹھنا بیٹھنا، یہ اپنے آپ کو تھوڑا سا الگ کر لیتے ہیں اور سوسائٹی کو بھی صحیح طور پر جو ہے وہ ایجوکیٹ نہیں کیا گیا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک یہ بھی مصیبت ہے کہ کسی کے گھر میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بیٹا یا بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو اسے بھی یوں لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، اور سم ٹائم تو وہاں سے ان کو ریفر بھی کر دیے جاتے ہیں یہ جو بچے ہوتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں جی ہم نے اس کو لے کے جانا ہے. تو وہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ اولاد ہی ہے، اس کی تربیت کی جائے، اس کی تعلیم مکمل کی جائے. باقی رہ گیا یہ ایک تھوڑا سا اس کے اندر جو ایک فالٹ موجود ہے، یہ اسی طرح سے لیں جس طرح کہ نابینا ہے، بہرا ہے، کوئی خدا نہ خواستہ اپاہج پیدا ہو گیا ہے، کوئی حصہ اس کا معذور ہو گیا ہے، تو جنسی اعضاء کے طور پر آپ انہیں معذور سمجھ سکتے ہیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، اسی طرح سے ان کے حصے بانٹے جائیں گے، دیے جائیں گے. جو میری سمجھ میں تھا میں نے آپ کے سامنے رکھا، باقی اللہ جانتا ہے. جی علی جوید صاحب آپ کا کوئی اور سوال؟ جی جی یہ تو بہن بات آپ کی سمجھ گیا. مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے مرد ہو اس کے جنسی اعضاء اور عورت ہو اس کے جنسی اعضاء اگر کمپلیٹ نہیں ہے تو ان کو کسی اور فہرست میں نہیں ڈالا کہیں پہ بھی، ان کو صرف بیٹوں اور بیٹیوں کی لسٹ میں ہی رکھا ہے. بالکل ایسے ہی، بہت خوب، ایسے ہی ہے، شاباش، ایسے ہی کیا جی. جی بہت اچھا. شکریہ. اور جی 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 اور جی سوال بھی کر لیں. میں کہہ رہا ہوں جی یہ کر لیں. مطلب کہ ایک جو اپنی اولاد کو مطلب کہ بیٹا یا بیٹی کو آگ کرتے ہیں زیادہ، اب آگ کر دیتے ہیں، تو اس کا ہے کہیں قرآن میں ذکر؟ بالکل ہے نا. یہ قرآن میں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 میں اور اسی سورۃ نساء کی آیت نمبر 12 میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ یہ صاف کہہ رہے ہیں کہ اچھا تو وہ آنکھ کی صورت میں یہ ہے کہ سر وہ حق تلفی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے سختی سے روکا، اس چیز کو جرم قرار دیا ہے. حق تلفی نہیں کی جا سکتی، کسی کو آنکھ قرار نہیں دیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد میں اس کا حق رکھا ہے. اب باپ اٹھ کے کہتا ہے جی میں اس کو آگ کرتا ہوں، اس کا مطلب کہ اللہ نے جو اس کا حق رکھا تھا اسے محروم کر رہا ہے، اسے حق تلفی کہا جاتا ہے. یہ دیکھیے میں آپ کے سامنے آیت کھولوں حق تلفی کے ذیل میں، یہ سورہ بقرہ ہے 2 اور اس کی ورس نمبر جو ہے وہ 182. فمن خاف من موص جنفا او اسما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرفداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ وصیت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو یہ جو ورس 182 ہے البقرہ کی، یہاں پر جنفن کے الفاظ
اسمن کے الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ کسی کو بھی کسی وارث کو اس کے حصے سے محروم کرنے کا حق نہیں ہے. تو ہمارے ہاں والدین کی طرف سے کسی کو آگ کر دینا یا بیٹیوں کو حصہ نہ دینا یا بھائیوں کا بہنوں کا حصہ مار دینا، یہ تمام کا تمام اسی جنف اور اسم کے ذیل میں آتا ہے اور بہت بڑا یہ گناہ ہے، یعنی یہ حق تلفی کے ذیل میں ہے. اور جب ہم اس کو حق تلفی کو دیکھتے ہیں اٹھا کر سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 میں، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، یہ آیت بڑی غور طلب ہے. یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 32 اور 33 ہے. میں ابھی 33 آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، 33 نمبر ہے. اس کو ذہن کی لو میں جو ہے نا محفوظ کیا جائے. پورے قرآن کا نچوڑ یہاں بیان کر دیا گیا ہے. جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، جو اللہ کے نزدیک حرام ہے، ممنوع ہے، اس کا خلاصہ بیان کر دیا ہے. کوئی بھی ایسی برائی، کوئی بھی ایسا جرم جو اللہ کی نگاہ میں جرم یا برائی ہے یا جس کا محاسبہ ہونا ہے، وہ انہی 5 بڑے پوائنٹس کے اندر آتا ہے جس کو اللہ نے یہاں ذکر کر دیا ہے. کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، کل اے میرے آخری رسول اعلان کر دیجئے، انما حسر کا صیغہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جو چیزیں ممنوع قرار دی جا رہی ہیں صرف اور صرف یہی ممنوع ہے. خورونوش کو الگ بیان کیا گیا ہے کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں جانوروں میں، پرندوں میں، ان میں سے کون سے حلال کون سے حرام ہے، وہ الگ باب ہے، اس کو الگ بیان کیا گیا ہے. خورونوش کو الگ کر دیں. بقیہ جو چیزیں وہ کیا ہیں؟ انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے تو بس جو چیزیں حرام قرار دی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ فواحش، بے حیائی کے کوئی سے بھی کام ہو، ما ظاہرہ منہا وما بطن، خواہ وہ کھلے ہوئے ہوں یا چھپے ہوئے ہوں. ظاہرہ کھلی چیز کو کہتے ہیں، بطن چھپی چیز کو کہتے ہیں. تو کسی بھی نوعیت کا کوئی بے حیائی کا کام ہے، چاہے وہ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. پہلی چیز یہ ہے. سیکنڈ، والاسم، اور حق تلفی. اب آپ دیکھ رہے ہیں حق تلفی کا تعلق ان 5 بڑے جرائم کے ساتھ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. اور اگر کوئی شخص وصیت میں یا آنکھ کرنے کی صورت میں کسی وارث کا حق تلف کرتا ہے تو وہ اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے. والاسم اور حق تلفی، کسی بھی نوعیت کی کسی کا حق تلف کر دینا اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے. 2 ہو گئے. تیسرا کیا ہے؟ والبغی بغیر الحق، ناحق زیادتی. ناحق زیادتی 3 صورتوں میں ہوتی ہے، وہ تینوں اس کے اندر انکلوڈ ہیں. کسی کی جان، کسی کی مال یا کسی کی آبرو کے خلاف زیادتی. جان، مال، آبرو، کوئی زیادتی، کسی قسم کی زیادتی، وہ چاہے کسی کو قتل کر دیا ہے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے، اس کے مال کے اوپر قابض ہو گیا ہے وہ، یا اس کی عزت کے در پہ ہوا ہے، چاہے اس کے اوپر کوئی الزام تراشی کی گئی ہے، کوئی بہتان تراشی کی گئی ہے، کوئی اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کسی قسم کی زیادتی جس کا تعلق عزت کے ساتھ ہو، جس کا تعلق مال کے ساتھ ہو یا جس کا تعلق جان کے ساتھ ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھے نمبر پر وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، چوتھی چیز اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، وہ چاہے اس کی ذات میں شرکت ہو یا اس کی صفات میں ہو، اور یا پھر اس کے حکم کے اندر ہو کہ ان الحکم الا للہ. اور سورہ کہف کے اندر ہے کہ ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. تو اس کی اطاعت کے اندر، فرما برداری کے اندر جس طرح کی اس کی فرما برداری ہے اور کسی کی نہیں کی جائے گی. اگر اللہ کی بات کے ساتھ کسی کی بات بھی ٹکرا جائے گی تو اس ٹکرانے والے کی بات کو چھوڑنا ہوگا، چاہے وہ باپ ہو، وہ ماں ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو ولی کہتا ہو یا جو بھی کہتا ہو. جب اللہ کے ساتھ اس کی بات ٹکرا جائے گی تو پھر اللہ کی بات ماننی ہوگی. اگر ہم نے اس صورت میں بھی اس کی بات مانی، وہ چاہے آپ کا حاکم ہی کیوں نہ ہو، تو پھر ہم شرک کر رہے ہیں. آخری چیز کیا ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو جسے تم نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جب بھی دین کے حوالے سے کوئی گفتگو کرنی ہے، دین سے مراد اللہ کا کلام ہی ہے نا، اللہ کی بات ہی ہے نا، یا حدیث کے حوالے سے کوئی بات کریں جس کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم کریں، کیونکہ رسول اللہ کی نسبت سے بات کی جائے گی تو وہ بھی تو دین کی بات ہو رہی ہے. سننے والا اس کو فرض یا واجب یا غیر ضروری یا حرام اسی صورت میں مان رہا ہے کہ یہ رب کی طرف سے فرمان ہے جو اس کے رسول پر آیا ہے. تو چاہے آپ اسے فقہ کہہ دیں، آپ اسے حدیث کہہ دیں، آپ اسے وحی خفی کہہ دیں، جو بھی آپ اس کو نام دے دیں، جب دین ڈسکس ہو رہا ہوگا، جب دین کے حوالے سے آپ بات کریں گے تو قرآن یہاں پابند کر رہا ہے کہ خبردار اگر تمہیں معلومات نہیں ہے تو بات نہیں کرنی. ما لا تعلمون وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے بارے میں وہ بات کر دو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ اس نے کہی ہے کہ نہیں کہی. کسی چیز کو ہم کہہ دیں جی یہ تو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے،
یہ تو جی جائز نہیں ہے. واجب ہے اس پر کہ وہ پہلے قرآن میں دیکھ لے کہ کیا خدا نے واقعی اس کو حرام قرار دیا ہے, تب وہ کہے اور ساتھ ریفرنس دے. اپنی طرف سے کہے گا تو وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے جس کو قرآن نے یہاں پہ آخری نمبر پہ رکھا ہے. کسی چیز کو جائز قرار دے دینا جبکہ قرآن پاک کے اندر اس کے جواز کا کوئی ذکر یا حکم موجود نہ ہو, وہ اپنی طرف سے بات کر رہا ہے, لا علمی میں کر رہا ہے, تو اللہ اس لا علمی میں کیے گئے دین پر بات کو بڑا جرم قرار دیتا ہے. ہماری فیس بک, ہمارے واٹس ایپ, ہمارا سوشل میڈیا اس حوالے سے بڑا غیر محتاط ہے. بھرمار ہوتی ہے دینی لیکچرز کی, دینی باتوں کی, پوسٹیں ہوتی ہیں, ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں, آڈیو ہوتی ہیں جناب, وہ مونیٹائزیشن کے چکروں میں اور تاکہ ویوز ملے, اور نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یار جو ہم بات دین کے ساتھ ریلیٹ کر کے کر رہے ہیں قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. وہ کہیں کسی کتاب سے اس نے پڑھ لی, کسی اخبار سے پڑھ لیا تو اس کو بیان کر دیا, خود سے جوڑ لیا. تو یہ 5 چیزیں, ان میں خاص طور پر الاسم, حق تلفی کو اللہ تعالیٰ نے ان 5 گناہوں میں شامل کیا ہے, 5 جرائم میں شامل کیا ہے. یہ قرآن کا نچوڑ ہے. تو آپ نے جو سوال اٹھایا کہ کسی کو اگر آگ کر دیا جائے تو یہ حق تلفی ہے جو کہ بڑا جرم ہے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. امید ہے آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا. علی جوید محمد عمر نصیر صاحب اور رائے. ہاں میرا خیال ہے اس بنیاد پر کوئی ہونا نہیں چاہیے. اگر اللہ نے ان کو مینشن نہیں کیا ہو تو خواہ کے لیے ہمیں جو چکر چلاتے ہیں ہم, جی جی یہ نہیں ہونے چاہیے تھے. نہیں ہونا. تو یہ جو تذکیر و تانیث کی پھر تخصیص ہے, پھر اسی طرح ہوگی نا جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک جو ہے وہ ہاں بچہ میرا پیدا خیال ہوا ایسے ہی ایسے ہے. ہاں اس کا دیکھا جائے گا کہ توازن اس کا جو وہ کس سائڈ پر ہے, جدھر کا ہے اس سائڈ کا فیصلہ کر لیں. یہی بات ہے. میڈیکل طور پہ بھی ایسے ہی ہے. بلکہ اب تو جدید جو ہے اس دور میں یہ تو ممکن بھی ہے نا, یعنی یہ اگر ایک فالٹ کہہ لیجئے تو اس کا ازالہ بھی تو ممکن ہے. ایسے ہاں کیسے درست بھی کیے جا رہے ہیں. جی ہاں علاج ہو جاتا ہے بہرحال, لیکن نہ بھی ہو سکے تب بھی توازن اس کا کسی نہ کسی ایک سائڈ پر ہوتا ہے جھکا ہوا. جدھر ہو تو وہ کر لیں, ادھر کا فیصلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی. اور باقی وراثت کے والے سے آپ کچھ لیٹ ہوئے ہیں, لیکن بہرحال کوئی چیز اگر آپ کے وراثت میں چونکہ نہیں, میرا خیال ہے کہ میں وہ سن بھی نہیں سکا, اس لیے میں اس کے بارے میں کیا بات کروں گا. چلیں کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.